जाने जहां की जानिब से पेश खिदमत है मुसफ नॉवल की किस्त नंबर 50। अगला सीन शुरू होता है एक बहुत ही खूबसूरत सुबह से। यकीनन महमल और उसका बेटा तैमूर दोनों ही बहुत रो चुके थे, लेकिन अब उनकी जिंदगियों में खुशियां वापस लौटती नजर आ रही थी। वो दिन बहुत खूबसूरत था जब वो दोनों खूब रो चुके तो फिर मिल बैठकर खूब बातें उन्होंने की, कभी लॉन में, कभी डाइनिंग टेबल पे, कभी लाउंज में और फिर तैमूर के कमरे में। उससे बात करके महमल को पता चला था कि उसका ये रवैया उस रात का रद्द अमल था जो उसने हमायूं से थप्पड़ खाने के बाद महमल को पुकारते हुए गुजारी थी। शायद वो सारी रात रोता रहा था मगर उसकी माँ ने जवाब नहीं दिया था तो वो उससे बदजन हो गया था। मगर था तो बच्चा, आखिर कितनी देर तक नाराज रह सकता था। बिलाखिर अपने अंदर का सारा लावा निकाल कर अब ठंडा पड़ चुका था और ये बदगुमानी की आदत तो उसने अपने माँ बाप दोनों से ही विरसे में ली थी, उसका कसूर नहीं था। उसकी बातों से महसूस होता था कि वो आरजू और हमायूं के ताल्लुक को भी जानता है, मगर महमल दानिस्ता उस मौजू को नहीं छेड़ती थी। महमल को अब एहसास हुआ था कि तैमूर गैर मामूली ज़हीन और समझदार लड़का था। वो एक एक चीज के बारे में खबर रखता था। उसे मालूम था कि कब हमायूं ने उसे तलाक दी, कब उसे झिड़का, कब उस पे चिल्लाया और दूसरी हर शय जो उन दोनों के दरमियान थी। वो सिर्फ जाहिर करता था कि उसे उनसे नफरत है, मगर इसके बावजूद वो उसके हर पल की खबर रखता था। मामा, आपसे एक बात पूछूं? अगर डैडी ने आपकी डिवोर्स वापस नहीं ली तो क्या आप यहाँ से चली जाएंगी? वो दोनों तैमूर के कमरे में बैठे थे जब उसने बेहद उदासी से कहा, हाँ बेटा, जाना तो है ना। पर देखिए, आप अभी तो 2.5 मंथ इधर ही है ना। आपकी डिवोर्स के 3 मंथ्स बाद तक आपने यहीं रहना है ना मामा। वो अपनी बातों से उसे हैरान कर देता था। उसकी उम्र इतनी नहीं थी मगर वो हर बात को समझता था। हाँ तैमूर बेटा, अभी तो 1/2 मंथ हुआ है, अभी तो बहुत टाइम है मामा। क्या पता डैडी डिवोर्स वापस ले ले और फिर से हम यहीं पर रहना शुरू हो जाएं। उसने सोचा कि उसे समझाए कि पहली तलाक वापस नहीं होती बल्कि उसमें रजू हो सकता है, मगर उसके नन्हे दिमाग को खामखा कहाँ उलझाती, सो बात बदल दी। हाँ अच्छा चलो, मुझे अपनी बुक्स दिखाओ। अम्मा, आप टॉपिक चेंज मत करें, मैं आपको सारी बुक्स दिखा चुका हूँ, आपको पता है। ओहो, मेरा मतलब था कि कॉपीज दिखाओ। महमल। इससे पहले कि तैमूर जवाब देता उसने फरिश्ती की आवाज सुनी जो बाहर उसे पुकार रही थी। उसकी व्हील चेयर दरवाजे से जरा सी दूर थी, सो उसने तैमूर को इशारा किया। तैमूर बेटा जाओ, आप दरवाजा खोलो। प्लीज नो। उसने बुरा सा मुंह बनाया और वहीं बेड पे बैठा रहा। महमल। फरिश्ते की आवाज में परेशानी थी। तैमूर बेटा जाओ ना, दरवाजा खोलो, खाला बुला रही हैं। वो चाहती तो फरिश्ते को आवाज दे लेती, मगर अभी वो तैमूर को नाराज नहीं करना चाहती थी। नो, शी इजंट माय खाला, ओके। वो मुंह ही मुंह में बुदबुदाता उठा, दरवाजा आधा खोलकर सर बाहर निकाला और गुस्से से बोला, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? ओह सॉरी सनी, मैं तो महमल को ढूंढ रही थी। फरिश्ते की हुजल सी आवाज आई। शी इज विथ मी एंड प्लीज डोंट डिस्टर्ब अस, ओके? उसने जोर से दरवाजा बंद कर दिया और फिर वापस मुड़ा तो महमल कदरे खफा से उसको देख रही थी। बुरी बात तैमूर बेटा, वो मेरी बहन है, तुम उसे मुझसे बात भी नहीं करने दोगे क्या? आप क्यों इस विच नंबर 2 को पसंद करती हैं? मेरा तो दिल करता है मैं इससे कहूं अपना सामान उठाए और यहां से चली जाए। बिगड़ कर कहते हुए उसने पलट कर दरवाजा खोला। आ जाओ फरिश्ते का चेहरा दिखाई दिया तो महमल ने मुस्कुरा कर कहा। वो हैरान सी दरवाजे में खड़ी थी। तुम और सनी? ओह गॉड, ये सब कैसे हुआ? वो हैरतज़दा भी थी और खुश भी। बस अल्लाह का शुक्र है फरिश्ते, उसने मेरी सुन ली। उसने मुस्कुराहट दबाकर कंधे उचकाए जैसे खुद भी उस खुशगवार वाक़े पे लाजवाब हो गई थी। I'm so happy महमल,
فرتے جذبات سے فرشتے کی آنکھیں ٹپٹپا گئیں. وہ اس سے پہلے کہ محمل جواباً کچھ کہہ پاتی تیمور زور سے بولا, نو یو آر ناٹ, آپ جھوٹ بولتی ہیں, مجھے سب پتا ہے. اور فرشتے کا چہرہ مان پڑ گیا. سنی میں یو کین گو ناؤ, جسٹ گو اوے. وہ ایک دم زور سے چلایا اور فرشتے لب کاٹتی ایک دم پلٹی اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی. تیمور بھی غصے میں مٹھیاں بھینچے بیٹھا تھا. وہ گئی تو اس نے زور سے دروازہ بند کیا اور قریب رکھا کاغذ اٹھا کر پھاڑ ڈالا. پھر اس کے ٹکڑے دروازے پہ دے مارے. محمل بغور اس کا رویہ دیکھ رہی تھی. وہ واپس آ کر بیڈ پہ بیٹھا تو اس نے اس کی رف کاپی اٹھائی, 3 صفحے پھاڑے اور تیمور کی جانب بڑھائے. لو ان کو بھی پھاڑو. تیمور نے پہلے ذرا حیرت سے اسے دیکھا, پھر جھپٹ کر کاغذ پکڑے اور ان کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ بھی پھاڑو. وہ اس کی کاپی سے ایک ایک صفحہ نکال کر اسے پکڑاتی جا رہی تھی اور وہ وحشیانہ انداز میں اسے پھاڑتا جا رہا تھا, یہاں تک کہ وہ تھک گیا اور سر ہاتھوں میں گرا دیا. محمل نے اس کی کاپی بند کر کے بیڈ پہ ڈال دی. اب اٹھو, پانی پیو اور مجھے بھی پلاؤ. اس کے اندر کا لاوا باہر آ چکا تھا, سو وہ خاموشی سے اٹھا اور باہر نکل گیا. چند لمحوں بعد وہ واپس آیا تو ہاتھ میں پانی سے بھرا شیشے کا گلاس تھا. محمل نے گلاس تھاما, پانی پیا اور پھر گلاس واپس اس کی طرف بڑھا دیا. چلو اس کو بھی اب دیوار پہ مار دو اور توڑ دو. تیمور لب کاٹتے اسے دیکھ رہا تھا. گلاس لینے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا. اسے توڑنا چاہتے ہو تم؟ نو. اب وہ ٹھنڈا پڑ چکا تھا. چلو لان میں چلتے ہیں, میں تمہیں ایک سٹوری بھی سناؤں گی, ٹھیک ہے؟ چلو آ جاؤ. اس کی بات پہ وہ مسکرا دیا اور گلاس اس سے لے کر دروازہ کھولا, پھر ایک طرف ہٹ کر اسے راستہ دیا. وہ آسودگی سے مسکراتی ویل چیئر کے پہیوں کو دونوں ہاتھوں سے گھماتی آگے بڑھنے لگی. اور اس کے ساتھ یہ سین ہوا ختم. اگلے سین میں وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے. محمل کے ہاتھ میں قرآن کی قصوں کی کتاب تھی اور وہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تیمور کو سنا رہی تھی. ان کے گزرے کچھ دنوں میں اس نے آہستہ آہستہ بہت سارے قصے اسے سنا ڈالے تھے اور وہ چاہتی تھی کہ تیمور میں قرآن کا شوق پیدا ہو جائے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا دل خالی ہو گیا. دروازہ کھلنے کی آواز پہ وہ لاشعوری طور پہ رک گئی. جانتی تھی اس وقت کون آیا ہوگا. بھاری قدموں کی چاپ سنائی دی تو اس نے سر نہیں اٹھایا. آگے بتائیں نا ماما. تیمور چند لمحوں کے انتظار کے بعد بے چین ہو گیا اور اسی پل ہمایوں اندر داخل ہوا. بے ساختہ ہی محمل نے سر اٹھایا. وہ تھکا تھکا سا سرخ آنکھیں لیے آستین کوہنیوں تک فولڈ کیے چلا آ رہا تھا. ان دونوں کو یوں اکٹھا بیٹھے دیکھ کر ایک دم ٹھٹک کر رکا. آنکھوں میں واضح حیرت اور الجھن ابھری. وہ پچھلے کافی دنوں سے لیٹ گھر آ رہا تھا اور ایسا اتفاق کہ ان دونوں کی اس دوستی کے بارے میں وہ کچھ بھی نہ جان سکا اور نہ ہی دیکھ سکا. محمل نے نگاہیں کتاب پہ جھکا لی اور آگے پڑھنے لگی. اور اسی لمحے فون کی گھنٹی بجی. تیمور صوفے سے اٹھا اور لپک کر ریسیور اٹھایا. ہیلو. کچھ دیر تک وہ دوسری طرف سنتا رہا اور پھر سر ہلایا. جی وہ ہیں, 1 منٹ. وہ ریسیور ہاتھ میں پکڑے محمل کی طرف گھوما. اسی پل ہمایوں کے کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی. ماما ماما آپ کا فون ہے. کون ہے بیٹا؟ وہ ذرا حیران ہوئی. اس کے لیے بھلا کہاں فون آتے تھے؟ وہ کہہ رہی ہیں ان کا نام آغا فواد ہے. تیمور نے ریسیور اس کی طرف بڑھایا. تار لمبی تھی, ریسیور اس تک پہنچ گیا. آغا فواد؟ وہ بے یقینی سے بڑبڑائی, پھر ریسیور تھاما. کتنی ہی دیر وہ سن سی اسے کان سے لگائے بیٹھی رہی. ہیلو. اور پھر بمشکل لبوں سے نکل ہی پایا تھا کہ کسی نے سختی سے ریسیور اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا. محمل نے بری طرح چونک کر پیچھے دیکھا. میرے گھر میں یہ سب نہیں ہوگا, یہاں سے جا کر جو بھی کرنا ہو کر لینا. ریسیور ہاتھ میں لیے درشتی سے کہتا وہ محمل کے ساتھ آغا فواد کو بھی سنا چکا تھا. وہ ششدر سی بیٹھی رہ گئی. ہمایوں نے ایک شعلہ بار نگاہ اس پہ ڈالی اور ریسیور کھٹاک سے کریڈل پر رکھ دیا. پھر جیسے آیا تھا اسی طرح تیز تیز سیڑھیاں چڑھتا گیا. تیمور خاموشی سے مگر بغور سب دیکھ رہا تھا. ہمایوں واپس ہو لیا تھا تو وہ آہستہ سے محمل کی طرف بڑھا. ماما. اس نے ہولے سے محمل کا ہاتھ چھوا پھر ہلایا. وہ اسی طرح شل سی بیٹھی تھی. ماما آپ کو پتا ہے ایک دفعہ پہلے بھی ان کا فون آیا تھا آپ کے لیے,
ڈیڈی نے تب ان کو کہا تھا کہ یہاں کوئی مہمل نہیں رہتی۔ ماما، ڈیڈی ان کے ساتھ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وہ تو آپ کے کزن ہے نا؟ وہ ابھی تک سن رہی تھی۔ پہلی دفعہ ہمایوں نے اتنی زہریلی بات کی تھی۔ یہ اتنا سارا زہر اس کے اندر کس نے بھر دیا تھا؟ اچھا خیر ماما چھوڑے نا، آپ مجھے سٹوری سنائیں، آگے کیا ہوا تھا؟ اس کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ کے اور اس کا ہاتھ ہلا کر اس کو متوجہ کیا۔ محمل نے سر جھٹک کر کتاب اٹھا لی اور ساتھ ہی یہ سین ختم ہو گیا۔ اگلے سین میں ہوا کچھ یوں کہ وہ لان میں بیٹھی تھی اور تیمور پانی کا پائپ اٹھائے گھاس پہ چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ قطرے موتیوں کی طرح سبز تنکوں پہ گر رہے تھے۔ وہ چہرے پہ ڈھیروں سکون لیے بس اسے دیکھ رہی تھی۔ امام شافعی کہتے تھے آزمائش جب بہت تنگ ہو جاتی ہے تو پھر وہیں سے کھل جاتی ہے۔ ٹھیک ہی کہتے تھے وہ۔ جب اسے زندگی میں گھپ اندھیرا نظر آنے لگا، وہیں پہ فجر کی پہلی کرن چمکی تھی۔ ہمایوں کی بے وفائی کا غم اب اتنا شدید نہیں رہا تھا جتنا اس سے قبل تھا، اور تیمور کی محبت مرہم کا کام کر رہی تھی بے شک۔ اس کے بعد شام اتر آئی۔ جب اس نے گیٹ پہ آہٹ سنی تو گردن موڑ کر دیکھنے لگی۔ فرشتے نے باہر سے ہاتھ اندر کر کے گیٹ کا ہک کھولا تھا اور اب وہ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ہینڈ بیگ تھا اور وہ اپنے مخصوص سیاہ عبایا اور سکارف میں ملبوس تھی جس میں اس کا چہرہ دمک رہا تھا۔ وہ غالباً مسجد سے آ رہی تھی اور اسی وقت وہ ادھر پڑھانے بھی تو جاتی تھی۔ السلام علیکم، جلدی آ گئی آج آپ؟ اسے آتے دیکھ کر محمل نے مسکرا کر اسے مخاطب کیا۔ ہاں یار، بس ذرا تھک گئی تھی۔ وہ تھکان سے مسکراتی اس کی طرف چلی آئی۔ کھانا کھا لیں، آپ نے تو دوپہر میں بھی نہیں کھایا تھا۔ ہاں کھاتی ہوں، اس نے تھکے تھکے انداز میں کہہ کر انگلی سے کنپٹی سہلائی۔ اس کی مخروطی انگلی میں چاندی کی وہی انگوٹھی تھی جو وہ اکثر دیکھتی تھی۔ جانے کیوں وہ محمل کو قدرے پریشان لگی تھی۔ فرشتے خیریت تو ہے نا؟ آپ کچھ پریشان سی لگ رہی ہیں۔ ارے نہیں، بس ایسے ہی تھک گئی ہوں۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ تبھی فاصلے پہ کھڑے تیمور نے پائپ پھینکا اور ان کی طرف آیا۔ ماما وہ ٹینس بھی ہیں تو آپ کیئر کیوں کرتی ہیں؟ جسٹ لیو ہر الون۔ وہ بہت غصے اور بدتمیزی سے بولا تھا۔ محمل نے فرشتے کی مسکراہٹ کو واضح ماند پڑتے ہوئے دیکھا اور اس کا یقیناً دل بھی دکھا تھا۔ ارے نہیں تیمور بیٹا، وہ تمہاری خالہ ہے، ایسے بات۔ جسٹ گو، چلی جاؤ آپ یہاں سے۔ وہ پیر پٹک کر چیخا۔ بالکل ہمایوں کی کاپی لگتا تھا وہ۔ سوری سنی۔ وہ شائستگی سے اٹھی، بیگ ہاتھ میں لیا اور تیز تیز قدموں سے لان کی روش پار کر گئی۔ اور جہاں میری ماما ہو وہاں مت آیا کرو، وہ اس کے پیچھے چلایا تھا۔ محمل نے تعصب سے برآمدے میں دیکھا جہاں فرشتے دروازہ بند کر کے گم ہو گئی تھی۔ تیمور ابھی تک لب بھینچے برآمدے کو دیکھ رہا تھا۔ اف، یہ لڑکا، کیسے سمجھاؤں اسے کہ تمہارے بڑے تمہارے دشمن نہیں ہیں۔ وہ سر جھٹک کر رہ گئی اور ساتھ ہی یہ سین ہو گیا ختم۔ اگلا سین وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ وہ اپنی ویل چیئر پہ بیٹھی کچن میں گئی ہوتی ہے۔ گود میں اس کے ٹوکری تھی جس میں مٹر رکھے ہوئے تھے۔ تیمور بلقیس کے ساتھ مرکز تک گیا تھا اور وہ مٹر چھیلتے ہوئے لاشعوری طور پر ان دونوں کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ کچن میں بیٹھی تھی ایسی سمت میں کہ جہاں سے لاؤنج سے وہ نظر نہ آ سکتی تھی۔ تبھی اسے بیرونی دروازہ کھلنے کی آواز آئی اور ساتھ قدموں کی چاپ بھی۔ پھر قریب آتی آوازیں بھی اسے سنائی دیں۔ مٹر چھیلتے چھیلتے اس کے اچانک سے ہاتھ رک گئے۔ وہ آواز کسی اور کی نہیں، وہ آواز ہمایوں اور آرزو کی تھی، اور آرزو کچھ ہمایوں سے کہہ رہی تھی۔ ایسا کب تک چلے گا ہمایوں؟ کیا؟ انجان مت بنو، ہم شادی کب کر رہے ہیں یار؟ ان کی آوازیں قریب آ رہی تھی۔ وہ دم سادے بیٹھے رہ گئی۔ مٹر کے دانے ہاتھ سے پھسل گئے۔ ارے بھائی کر لیں گے نا، اتنی جلدی بھی کیا ہے تمہیں؟ کیا مطلب جلدی؟ اتنا عرصہ ہو گیا تمہیں اسے طلاق دیے ہوئے۔ اس کی عدت ختم ہو لینے دو، ٹھیک ہے؟ اور وہ کب ختم ہوگی؟ 1-2 ہفتے رہتے ہیں یار۔ وہ دونوں وہیں لاؤنج کے وسط میں کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ تو کیا ہم اس کی عدت ختم ہونے سے پہلے شادی نہیں کر سکتے؟ نہیں۔ اس کا انداز اتنا سرد مہرہ اور قطعی تھا کہ پل بھر کو آواز بھی چپ رہ گئی۔ مگر ہمایوں،
اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن ہمایوں نے اسے روک دیا. کہانا نہیں، وہ اب سختی سے بولا تھا. اگر تمہیں منظور نہیں ہے تو بے شک شادی نہ کرنا، جاؤ چلی جاؤ یہاں سے. وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتا گیا. ارے نہیں ہمایوں سنو، رکو تو. وہ بوکھلائی ہوئی سی اس کے پیچھے لپکی. سیڑھیاں چڑھنے کی آوازیں مدھم ہو گئیں اور وہ دونوں اب اس سے دور جا چکے تھے.